हेलो व्यूअर्स। मैं हुसैन जावेद न्यू डॉन विद हुसैन को लेके आपके साथ मौजूद हूँ। व्यूअर्स, सितंबर का महीना आ चुका है और जब सितंबर का महीना आता है तो हमारे यहाँ हमेशा एक बात होती है कि 6 सितंबर पाकिस्तान का डिफेंस डे है और हम इसको मुल्क के तूलो अर्ज़ में बहुत ही शान व शौकत के साथ, बहुत ही फ़ख्र के साथ मनाया करते हैं। और क्यों ना मनाएं, क्योंकि इस दिन हमारे शहीदों ने, हमारे गाजियों ने कौम का दिफा किया था और वो दिफा बहुत कामयाब रहा था। यही वजह है कि इस दिन की अपनी एक अहमियत है। बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया 1965 की इस जंग के हवाले से, जो कि 17 रोज़ 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 1965 तक जारी रही। और उसके बाद जब सीज़ फायर होता है तो जनवरी 1966 में ताशकंद का एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के बाद हम देखते हैं कि मसले हल नहीं होते बल्कि मसले और ज़्यादा पेचीदा होते हैं। तो आज हमारा मौजू ये है कि डिफेंस डे, 6 सितंबर, दाद शुजात, ये सब चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, ये अपनी जगह है, मगर इसमें कितना फ़िक्शन है, इसमें कितनी मिथ्स हैं और इसमें कितनी रियलिटीज़ हैं, आज हम उसका यहाँ पर जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 6 सितंबर के पीछे, उस जंग के पीछे कौन-कौन से महरक़ात थे, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले कश्मीर का मसला एक अनफ़िनिश्ड बिज़नेस था, इस्लामाबाद के बीच में और दिल्ली के बीच में। तो कहीं न कहीं ये सोचा गया हमारे हवाले से कि हमें इस अनफ़िनिश्ड बिज़नेस को ख़त्म करना है। उसके लिए हमने देखा कि अप्रैल में रन ऑफ कच्छ, जो कि एक दलदली इलाका है, जो बिल्कुल पाकिस्तान के साउथ में आता है, जो इलाका सूबा सिंध को भारतीय रियासत गुजरात के साथ मिलाता है, वहाँ रन ऑफ कच्छ के दलदली इलाके में झड़पें होती हैं और वहाँ पे पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहता है। लेकिन रन ऑफ कच्छ एक हसीमत बन के आता है भारतीय फ़ौज के लिए। और फिर हम ये देखते हैं कि कहीं न कहीं जो उनके उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, वो ये बात करते हैं अवामी तौर पे कि अब हम अपनी मर्ज़ी का महाज़ खोलेंगे। और बात सिर्फ़ यहीं तक नहीं रहती, रन ऑफ कच्छ के साथ-साथ ही हम यहाँ से 2 मुख्तलिफ़ मिशन्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। एक है मिशन जिब्राल्टर। जिब्राल्टर का मिशन क्या था कि कश्मीर के अंदर हमें ऐसी फ़ज़ा पैदा करनी है कि वहाँ पे भारतीय फ़ौज को इतना ज़िज किया जाए कि हम किसी तरह वहाँ पर इंटरवीन करें और जो वहाँ पे एक आज़ादी की जद्दोजहद चल रही है उसको बूस्ट मिल सके। तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको भी इसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाए। अगर वो हर बार नाकाम रहता है तो एक फ़ोर्स बना के वहाँ पर भेज दी जाए जो हालात को पाकिस्तान के हक़ में करे। और हमने देखा कि ये ऑपरेशन 7 अगस्त 1965 को शुरू हुआ। इसमें जुज़वी कामयाबियाँ भी हुई, मगर वहाँ के अवाम इसके लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे और फ़ोर्स को भी बहुत कम मकामात पर कामयाबी मिल पाई। असल में कई जगह पे मुखबरी हो गई इस फ़ोर्स के ख़िलाफ़, तो कई हमारे जो इस फ़ोर्स के जवान थे वो गिरफ़्तार भी हुए। सिर्फ़ पूंछ के इलाके में हमें ख़ासी कामयाबी मिल चुकी थी और ये वो बात है कि जब जिब्राल्टर का ये मिशन होता है तो उसके साथ-साथ सरहदों पे हालात और ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और बात आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ती है। फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, यानी कि मकबूज़ा कश्मीर के अंदर जो अखनौर का इलाका है उसको काट दिया जाए ताकि भारत का जो कश्मीर के साथ ज़मीनी रास्ता जा रहा है वहाँ से उसके फ़ौज की नक़्ल हरकत को रोका जाए। तो जब इस तरह की चीज़ें हो रही थी तो भारत में भी इस तरह की फ़ज़ा बन गई कि हमें इन तमाम चीज़ों का जवाब देना होगा। और यही वजह है कि उन्होंने कश्मीर के महाज़ पे दबाव कम करने के लिए, रन ऑफ कच्छ के प्रेशर से निकलने के लिए उन्होंने एक नया महाज़ खोला और वो फिर हमने देखा कि 6 सितंबर 1965 को आपके सामने लाहौर का महाज़ है, सियालकोट का महाज़ है और आप उसमें सिंध और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके को ले लें, आप इसमें कश्मीर को ले लें, इस पूरे लंबे चौड़े महाज़ पे एक फुल स्केल वॉर हमारे सामने आती है और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। हम ये इसमें देखते हैं कि जहाँ लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अब हम अपनी मर्ज़ी का महाज़ खोलेंगे, 6 सितंबर को सदर अयूब ने भी कौम से खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि दुश्मन ने बदनीति दिखाई है और अब पाकिस्तानी कौम इस बदनीति का सीसा पिलाई जवाब देगी। और ये वो हालात थे, ये वो टाइम था जहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा के लिए कशीदगी की जानिब बढ़ते चले गए। बहरहाल जंग होती है, जंग अपनी जगह ख़त्म होती है और हम देखते हैं कि पाक फ़ौज बहुत ही बहादुरी के साथ
پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی بھی اپنے محدود وسائل کے باوجود مادر وطن کے دفاع کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوتی 23 ستمبر کو، تو بھارت کا 1300 اسکوائر مائلز کا علاقہ جو تھا وہ پاکستان کے قبضے میں آ جاتا ہے، جس میں بیشتر علاقہ راجستھان کا تھا، جبکہ ہمارا 350 اسکوائر مائلز کا علاقہ انڈیا کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ تو جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں، اس پہ ہم کرتے ہیں بات۔ سب سے پہلے یہ کہ انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ اس جنگ میں جہاں پاکستانی فوج نے اپنی بہترین بہادری کا، جرأت کا، شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور ہمارے سامنے میجر راجہ عزیز بھٹی کا نام آتا ہے، اختر حسین ملک کا نام آتا ہے، ایم عالم کا نام آتا ہے، اور نیوی کے افسران کا آتا ہے، اور سرفراز رفیقی صاحب، یونس حسن شہید صاحب، ایک لمبی لسٹ ہے، ایک بہت ہی لمبی لسٹ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہاں پہ انڈین آرمی کی جانب سے بھی کچھ ایسے مارکے ہوئے تھے جن کو ہم شجاعت کے زمرے میں لا سکتے ہیں، جیسے جب انہوں نے لاہور سائڈ پہ حملہ کیا تو ان کو یہاں سے پیچھے دھکیل دیا گیا، تو پاک فوج امرتسر کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ کھیم کرن کا جو قصبہ تھا وہ پاک فوج کے قبضے میں جا چکا تھا، امرتسر کا دفاع خطرے میں تھا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ جو انڈین آرمی چیف تھے جنرل چودھری، انہوں نے یہ اپنی انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ آپ امرتسر کے دفاع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہاں پہ جو اس ٹائم کمانڈ کر رہے تھے جنرل ہربخش سنگھ، انہوں نے ہائی کمانڈ کا آرڈر ماننے سے انکار کیا اور امرتسر کا دفاع ہر قیمت پہ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ اگر وہ اس ٹائم پہ ڈٹ نہ جاتے اور پاکستانی فوج کو روک نہ لیتے تو امرتسر بہت خطرے میں جا سکتا تھا۔ تو جنرل ہربخش سنگھ کا بھی یہ اپنی جگہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ انہی افراتفری کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا جب بھارتی جو برگیڈیئر تھے نرنجن صاحب، وہ افراتفری میں اپنی جو ان کی جیپ تھی، جو ان کی سرکاری جیپ تھی، اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور وہ جیپ آج بھی ہمارے ملٹری میوزیم کا حصہ ہے۔ پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ برٹش اخبار ہے ایوننگ پوسٹ، انہوں نے 6 ستمبر کی صبح ایک ٹاپ ہیڈ لائن بنائی اور اس میں لکھا تھا کہ بھارت نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے اور لاہور بھارتی فوج کے قبضے میں جا چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس دور میں نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ یوٹیوب، نہ واٹس ایپ، نہ فیس بک، نہ گوگل۔ اس موقع پہ یہ خبر جو خاص کر بیرون ملک میں بسنے والے ہمارے پاکستانی تھے ان پہ کتنی بھاری گزری ہوگی کہ لاہور جو ہے وہ بھارتی فوج کے قبضے میں چلا گیا۔ حالانکہ سچائی تو یہ ہے کہ اگر آپ انڈین آرمی کا ملٹری آرکائیو دیکھیں، آج بھی وہ جو لاہور کے سردی علاقے ہیں، جو سردی دیہات ہیں، اس میں آپ ہڈیارہ کا علاقہ دیکھ لیں، اس میں آپ برکی کا علاقہ دیکھ لیں، وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے وہاں کے سکولز کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی فوٹو بھی کھنچوائی تھی، لیکن در حقیقت وہ مین لاہور کے اندر داخل ہونے میں ناکام رہے۔ یہاں پر جو ہماری ہولڈنگ فارمیشنز تھی اور میجر راجہ عزیز بھٹی وہ ان کے سامنے ڈٹ گئے تھے، جس پہ ان کو نشان حیدر ملا تھا۔ تو یہ کچھ انٹرسٹنگ اس میں چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ اب یہ جنگ تو ختم ہو جاتی ہے، جنگ تو چند روزہ ہوا کرتی ہے، اس کے بعد ختم ہوتی ہے، لیکن اپنے پیچھے لاتعداد المیے چھوڑ کے چلے جاتی ہے اور ملک اس سے باہر نہیں آ پاتے۔ سب سے پہلے جو ہمیں نقصان ہوا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لیے کشیدگی کے ایک لمبے دور کا شکار ہوئے، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1965 کی جنگ سے 1971 نے جنم لیا۔ اور ہم یہ بھی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں جو انڈینز تھے اور جو پاکستانی تھے وہ سائیکلوں پہ فلمیں دیکھنے لاہور سے امرتسر اور امرتسر سے لاہور آیا کرتے تھے۔ وہ سارا ماحول بالکل ختم ہو گیا۔ اس دور میں انڈیا پاکستان میں اتنی کشیدگی ہوا نہیں کرتی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر ہم ہمیشہ کے لیے آرک رائول بن گئے۔ اب انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ٹینشن ہے وہ اپنے جوبن پہ ہوتی ہے۔ تو امن ہمیشہ کے لیے اس سرحد سے چلا گیا۔ سب سے اہم فیکٹر جس مقصد کے لیے یہ جنگ کی گئی، کشمیر، 47-48 کی جنگ بھی کشمیر کے ایشو پر ہوتی ہے، 65 کی جنگ بھی کشمیر کے ایشو پہ ہوتی ہے، مگر وہ مسئلہ ہنوز اپنی جگہ آج بھی حل طلب ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب تاشقند ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں کشمیر کے حل کے حوالے سے کوئی ٹھوس ضمانتیں دی نہیں جاتی، اور یہ ہمارے اس ٹائم کے جو صدر تھے ایوب خان، ان کے زوال کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پاک امریکہ تعلقات میں بھی گراوٹ آتی ہے، کیونکہ امریکہ سے پہلے ہمیں اپنے ایک الائے کے طور پہ لے رہا تھا اگینسٹ سوویت یونین، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمیں
کوئی اتنی امداد نہیں مل سکی، کوئی اتنی سپورٹ امریکہ کی جانب سے میسر نہیں آئی جو ایک اتحادی کو ملنی چاہیے تھی، اور دوریاں پیدا ہو گئیں واشنگٹن اور اسلام آباد کے بیچ میں بھی۔ تو یہ بھی ایک اہم فیکٹر اس میں آتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 71 میں بھی ہم اکثر، ہمارا ایک مت ہے کہ جی ہم امریکہ کے 7ویں بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے مگر وہ پہنچ نہ سکا۔ پھر اس میں ایک اہم فیکٹر جو میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے کہ 1965 کی جنگ سے پہلے ہم ایک اس خطے کی ابھرتی ہوئی معیشت بن رہے تھے، ایک اکنامک ٹائگر بننے جا رہے تھے، اور جو اس ٹائم آپ ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، اور آپ اپنے ڈیمز کو دیکھ لیں، آپ ہماری یوتھ کو دیکھ لیں، ہمارے ریاستی اداروں کو دیکھ لیں، ریلوے کو دیکھ لیں، پی آئی اے کو دیکھ لیں، پاکستان ایک ایمرجنگ کنٹری تھا جو کہ ترقی کی جانب بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کو کئی ملک فالو کر رہے تھے جس میں کوریا بھی شامل تھا، جنہوں نے ہمارے 5 سالہ منصوبہ اٹھایا اور اس پر عمل کر کے وہ کہاں پہنچ گئے۔ تو اس جنگ نے ہماری صنعتی اور اقتصادی جو گروتھ تھی اس کی سپیڈ کو بریک لگا دی، اور آج تک ہم اس سے نکل نہیں پائے، تو یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ پھر ایک سینس آف ایلینیشن جنریٹ ہوتی ہے بنگالیوں کے لیے جب ان کو یہ احساس دیا گیا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مغربی حصے سے کیا جائے گا، تو یہ بنگالیوں کے لیے خوف تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ہمارے ساتھ ہی نہیں، جب ہم پہ کوئی ایسی افتاد آتی ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیوں رہیں۔ اور پھر ہم نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ پھر کیا ہوا، ہم پہ امریکہ نے ایمبارگو لگا دیا، ہم امریکن ویپن استعمال نہیں کر سکتے تھے، ہتھیاروں کی قلت تھی، جبکہ دوسری جانب جو انڈیا تھا اس کو سوویت ویپنری ملتی رہی تھی، اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ہم دفاعی طور پہ، سیاسی طور پہ تنہا ہوتے گئے، عالمی طور پہ کمزور ہوتے گئے، جبکہ جو بھارت تھا وہ اپنے مشن بنگلہ دیش پہ کام کر رہا تھا اور اس میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ تو بحیثیت مجموعی 1965 کی جنگ جہاں ہم اس کو ایک ڈیفنس ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ دن ہے اپنے شہیدوں کو اور اپنے غازیوں کو ہومیج دینے کے لیے، مگر اس میں یہ مت بھولیں کہ یہ اس سے زیادہ ایک یوم سبق بھی ہے کہ ہمیں دوبارہ ایسی کسی جنگ میں نہیں الجھنا۔ دنیا کے کتنے ہی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جو بات چیت کی میز پہ ہوتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ اس وقت بھی حل نہیں ہوا، آج بھی حل نہیں ہوا، اور آج بھی اس کا حل یہی ہے کہ میز پہ ہمیں 3 اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا ہے، انڈیا کو، پاکستان کو اور کشمیریوں کو، تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ کلدیپ نیر صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، ون لائف از ناٹ انف، اس میں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں 65 کی جنگ کے بارے میں لکھا کہ جنگ تو چند روز کے لیے ہوتی ہے لیکن اپنے پیچھے معاشی بدحالی کے لمبے دور کو چھوڑ دیا کرتی ہے۔ تو 1965 کی جنگ کو ہم ایک یوم سبق کے طور پہ لیں اور اس بات کا اعادہ کریں من حیث القوم کہ آئندہ ہم ایسی غلطیاں نہیں کریں گے، غیر ضروری جنگوں میں نہیں الجھیں گے، اور ہمارا جو فوکس ہے وہ ہوگا اپنے عوام کے اوپر، کیونکہ آپ دیکھیں اس کے بعد پھر ہمارا اسلحہ فوکس بن گیا، ہمارا جو بجٹ تھا اس کا غالب حصہ اسلحے کے اوپر جا رہا تھا، وہی اگر ہمارے غریب عوام کی فلاح پہ لگتا، سکولز پہ لگتا، صحت پہ لگتا، روزگار کے اوپر لگتا، اپنے وسائل کو استعمال ہم اگر کر سکتے تو آج ہم بہت آگے ہوتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیو ڈان کے ساتھ حسین جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔